कैथलिक टीवी के प्रोग्राम करंट अफेयर से मैं हूं आपकी होस्ट नीलम नासिर। आज का हमारा ये प्रोग्राम यौम अक़लियत के सिलसिले में तरतीब दिया गया है। 11 अगस्त का दिन इस अहद की याद दिलाता है कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम शहरी, ख्वाह इनका ताल्लुक़ किसी भी रंग और नस्ल या मज़हब से हो, वो बराबर के हकूक़ और इज़्ज़त के मुस्तहिक़ हैं। तो इस सिलसिले में हमने अपने कैथलिक टीवी के स्टूडियो में दावत दी है अपने पैनलिस्ट को। हमारे आज के पहले मेहमान हैं रवादारी तहरीक के चेयरमैन। आप कई दहाइयों से ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। आपने कौमी और बैन-ए-अक़वामी सतह पर इंसानी वक़ार, इंसाफ, अमन और मजहबी हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए नुमायाँ किरदार अदा किया है। मेरी मुराद है जनाब सैमसन सलामत साहब से। हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हमारी अगली मेहमान, आप क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट की डायरेक्टर हैं। आप अपनी कम्युनिटी के लिए बड़ी गर्मजोशी और फ़राग दिली से काम कर रही हैं। आपकी खिदमत का बुनियादी मरकज़ बच्चे और ख़वातीन हैं जो किसी भी तरीके से तासुब या प्रोसिक्यूशंस का शिकार होते हैं। आप उनको शेल्टर फराहम करती हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में कैथरीन सपना को खुशामदीद कहते हैं। हमारे तीसरे मेहमान मिस्टर फैसल इलियास हैं। अमन साजी के माहिर, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार, बैन-अल-अक़वामी सतह पर अमन की तरक्की को फ़रोग़ देते हैं। बैनुल मज़हब और अक़लियतों के हकूक़ के लिए कोशां रहते हैं। आप नौजवानों की तरक्की के लिए भी काम करते हैं। हम मिस्टर फैसल इलियास को इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हमारी चौथी मेहमान हैं एडवोकेट नादिया हमीद। आप एक बावकार, बासलायत और इंसानी हकूक़ के लिए सरगर्म शख्सियत हैं। मोहतरमा नादिया हमीद एक मुमताज़ वकील, इंसानी हकूक़ की कारकुन और अक़लियतों के हकूक़ की मौसर आवाज़ हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में एडवोकेट नादिया हमीद को वेलकम करते हैं। अब मैं पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगी सैमसन सलामत साहब से। पाकिस्तान में यौम अक़लियत मनाने का मकसद और तहरीक क्या है? सबसे पहले तो मैं कैथलिक टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज एक बहुत ही अहम दिन के मौका पर इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने मुझे मदऊ किया है। जब पाकिस्तान में नेशनल माइनॉरिटी डे का ज़िक्र आएगा तो शहीद शहबाज भट्टी का ज़िक्र ज़रूर आएगा। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जब शहबाज भट्टी साहब की कोशिशों से पाकिस्तान में एक दिन मुकर्रर किया गया जिस दिन हम अक़लियतों के हकूक़ की बात कर सकें। बहुत सारे लोग इस दिन पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हम अक़लियतों का दिन मना रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हमारे पास मनाने को कुछ नहीं है, सेलिब्रेट करने को कुछ नहीं है। हाँ, इस दिन को हम ऑब्ज़र्व ज़रूर करते हैं और इस दिन पर कोशिश करते हैं कि जो अक़लियतों के मसाइल हैं, जो उनकी असल सूरत हाल है, उसको ज़रूर जो है वो लोगों के सामने जो है वो लाया जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों की राय जो है वो मुख्तलिफ़ पाई जाती है। जो लोग सरकार के साथ जुड़े हुए हैं वो हमेशा कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान अक़लियतों के लिए जन्नत है, यहाँ सब कुछ सही है। और हम जैसे लोग जो जुड़े हुए हैं लोगों के साथ और कोशिश करते हैं कि जो हक़ाइक़ पर मबनी है वो बात की जाए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि दुनिया भर के मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं वो पाकिस्तान को उन 10 ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल करते हैं जहाँ पर मजहबी अक़लियतों की सूरत हाल बदतरीन है। और इसकी वजूहात हैं, इसके इंडिकेटर्स हैं जो मैं सबसे पहले आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो बसने वाली अक़लियतें हैं जिनमें मसीही, हिंदू, अहमदी, सिख, पारसी, कैलाश और भी कई मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटीज़ शामिल हैं, वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है। अभी चंद दिन पहले ही आपने वाक़या सुना होगा कि पसरूर में एक सुथरा पंजाब का वर्कर, मसीही नौजवान, वो सफाई कर रहा था तो वो गंदगी के कुछ छींटे जो है वो किसी शख्स पर पड़े तो लोगों ने पकड़ कर उसको मारा, उसको सीवरेज में डाला, उसके साथ तज़हीक आमेज़ सलूक किया। फिर कुछ ही महीनों में हमने देखा कि
چشتیاں میں، لودرا میں، ساہیوال میں جو سینیٹری ورکرز ہیں وہ کام کرتے ہوئے اپنی جان کھو بیٹھے، اور یہ آئے روز واقعات ہوتے ہیں. نہ تو ان کو پروٹیکشن مہیا کی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جو ایک انسان ڈیزرو کرتا ہے. ان کو مختلف قسم کے ایسے ناموں سے پکارا جاتا ہے جو کسی بھی انسان کے وقار کے لائق نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کے ادارے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، وہ خاموش ہے. کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ملک کے اس وقت کے وزیر داخلہ ہیں جناب محسن نقوی صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم جو ہے وہ کلیپس ہو چکا ہے، وہ ناکام ہو چکا ہے، اور میں ان سے متفق ہوں. کیونکہ یہ سسٹم جو ہے وہ پرو پیپل نہیں ہے، یہ نہ ہی لوگوں کے جو عوام کے حقوق ہیں ان کی بات کو سپورٹ کرتا ہے. یہ سسٹم اس لیے فیل ہو چکا ہے، اور خاص طور پر جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں جن میں سر فہرست جو ہے وہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں ہیں، ان کے حقوق کی بات بہت مشکل سے جو ہے وہ ایوانوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے. چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، وہ ہمارا سینٹ ہے، یا ہماری صوبائی اسمبلیاں ہیں، وہ تو ایسے ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے جیسے ایگزسٹ نہیں کرتے. جہاں ان کی بات ہونی چاہیے، ان کے حقوق کی آواز اٹھائی جانی چاہیے، وہاں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن اگر ہم دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن جس پہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ ریمینس ہے کہ ہم برابر کے شہری ہیں. اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، ہم پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں کے لوگ برابر کے شہری نہیں ہیں. میرے دفتر کا پیون، جس کا میں بطور انسان بہت احترام کرتا ہوں، ہر کسی کا کرنا چاہیے، میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، دنیا بھر میں گیا ہوں، اس ملک کی یہاں کے سماج کی بہتری کے لیے میں نے جدوجہد کی ہے، لیکن آصف زرداری صاحب اس ملک کے صدر بن سکتے ہیں لیکن میں نہیں بن سکتا. اسی طرح سے پریکٹیکلی جو آئینی عہدے ہیں ان سے ہمیں محروم کر دیا گیا ہے. پھر وہ جگہ جہاں پر ہمارے حقوق کی بات ہو سکتی ہے، میں سیاست اور سیاست کے بعد جو ہے وہ اس ملک کی پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر جو ہماری نمائندگی ہے وہ ادھوری ہے. وہاں پر جو ہمارے نام سے نمائندے موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے ووٹ سے الیکٹ نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے نمائندے کا فیصلہ جو ہے وہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، وہ کسی اور کی مرضی سے جو ہے وہاں پر جاتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ہماری جو نمائندگی ہے وہ ادھوری ہے، اس لیے ہمارے ایشوز پر بات نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ تسلسل سے پاکستان میں بلاسفیمی لا کا مس یوز ہو رہا ہے، اور خاص طور پر یہاں پر مذہبی اقلیتوں کو، پنجاب میں بالخصوص مسیحیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. 3 سال ہونے کو ہیں جڑاوالا کے واقعہ کو، 26 چرچ جلائے، 100 سے زیادہ گھر جو ہے وہ برباد کیے گئے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا مطلب ہے کہ فیصلے جلد ہوں گے مقدمات کے، لیکن 3 سال کے گزر جانے کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ جڑاوالا کے جو مقدمات ہیں، وہ تمام شر پسند جنہوں نے آگ لگائی، جلاؤ گہراؤ کیا، ابھی تک جو ہے وہ جیلوں سے باہر ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری بچیاں ہیں ان کی تبدیلی مذہب، ان کی جبری شادیاں، ان کی کم عمری کی شادیوں کے واقعات ہو رہے ہیں. ماریہ شہباز کا کیس جو ہے وہ لائم لائٹ میں ہے، جہاں پر ایک جج صاحب تمام قسم کے ایویڈنس کو پسے پش ڈال کر ایک 12 سال اور 9 مہینے کی بچی کی کم عمری کی شادی اور تبدیلی مذہب کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اوورآل پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی صورتحال اچھی نہیں ہے. اگر کوئی ہمیں لالی پاپ دینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ پاکستان کے مذہبی اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہے. اقلیتوں کا دن اس لیے اہم ہے کہ اس دن ہم کھل کر اپنی بات کر سکتے ہیں. حالانکہ بات کرنے کی ہمیں اس طریقے سے اجازت نہیں ہے، ہمیں روکا جاتا ہے، یہاں پر پابندیاں ہیں بات کرنے پر بھی، لیکن پھر بھی جن کا کچھ دل جگرا ہے وہ اپنی جرت کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو کمزور لوگ ہیں، پاکستان کی اقلیتیں مظلوم ہیں، ان کے حق کی بات جو ہے وہ اس دن پر ضرور کرتے ہیں. تھینک یو سر. اگلا کویشچن میں کرنا چاہوں گی ایڈوکیٹ نادیہ صاحبہ آپ سے.
पाकिस्तान का आइन मजहबी अकलियतों को कौन कौन से बुनियादी हकूक़ फराहम करता है? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कैथलिक टीवी का और आपका जो प्रोग्राम है करंट अफेयर के अक़लियतों के दिन पे अक़लियतों की आवाज़ सुनने के लिए और उनके जो दर्द है उसको सामने लाने के लिए अपना किरदार अदा करें। और जो आपका क्वेश्चन है कि आईने पाकिस्तान के अंदर मजहबी अक़लियतों को क्या हकूक़ हासिल हैं, अभी सैमसन साहब ज़िक्र कर रहे थे कि हम लिखे हुए कवानीन के अंदर तो कहते हैं समझते हैं कि बहुत सारे हमें हकूक़ हासिल हैं, लेकिन अगर हम कुछ आर्टिकल्स की बात कर लें, अगर आर्टिकल 36 की ही बात कर दें तो वो कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़, लेकिन इससे पहले आर्टिकल 20 आता है, 19 आता है। 20 कहता है कि आपको मजहबी आज़ादी हासिल है अगर वो मजहबी आज़ादी पब्लिक ऑर्डर, लॉ और मोरालिटी को अफेक्ट नहीं कर रही। फिर उससे पहले आर्टिकल 19 को पढ़े तो आर्टिकल 19 कहता है कि आपको बात करने की, इजहार ख्याल करने की आज़ादी है अगर वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस और इस मुल्क का जो बुनियादी मज़हब है उसको वायलेट ना करे तो इट्स मीन कि ये जो आइन है वो इट्स सेल्फ जो है वो कहीं पे भी बुनियादी हकूक़ बराबरी के नहीं दे रहा। हम आर्टिकल 25 के अंदर तो कहते हैं कि जी तमाम शहरी जो है वो बराबर हैं। आर्टिकल 10 कहता है कि हमें हमारे साथ फेयर ट्रायल होगा। तो अभी हम सैमसन साहब ने भी बात की और जितनी भी हमारे साथ मिसालें मिलती हैं कानून के मुताबिक, तो कहीं पे भी मिनॉरिटीज़ के साथ इक्वल सलूक नहीं होता कि उनको बराबरी का हक़ दिया जाए। अगर ब्लास्फेमी का केस है, हम सुन रहे हैं कि जी हनी ट्रैप वाला केस चल रहा है, ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग वाला, वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे शोर शराबा नहीं हुआ, लोगों के घरों को नहीं जलाया गया। लेकिन अगर हम वही ब्लास्फेमी कमिट हुई होती, अगर किसी क्रिश्चियन ने या किसी हिंदू ने की होती या किसी सिख ने की होती तो उनके घर और उनकी आबादियाँ जला दी जाती। ना ही माशरती तौर पर, ना ही हम सोशली जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट पाकिस्तान के अंदर होता है। और अगर हम कानूनी तौर पे देखें तो कानून तो ऑलरेडी वहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आर्टिकल 41 है और 91 है, उसके अंदर हमें दिया गया है कि हम हमारे जो की पोस्ट हैं जैसे कि वज़ीर आज़म है, फिर इसके अलावा कोई भी स्टेट का हेड है या डिपार्टमेंट के हेड हैं जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो नहीं बन सकते। तो वहाँ पे कहाँ पे आपको आज़ादी है। इलेक्शन सिस्टम की बात करें तो इलेक्शन सिस्टम भी बाइस्ड है कि आप कहते हो कि आप हर एक कम्युनिटी अपना नुमाइंदा जो है वो चुनती है पूरी दुनिया के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन पाकिस्तान का आइन के अंदर इतनी खूबसूरती से डिस्क्रिमिनेशन को और आप कह सकते हैं कि जो बुनियादी हकूक़ है उसकी वायलेशन की गई है कि वहाँ पे आपको जो अपने नुमाइंदे जो आपकी बात करेंगे, आपके हकूक़ की बात करेंगे, उसको चुनने की जो है वो पावर ही नहीं दी गई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये आइन जो है वो बराबरी की मिसाल कायम करता है। हमने गो कि इंटरनेशनली बहुत सारे ऐसे कोवेनेंट भी और वो सारा ट्रीटीज़ भी साइन की, लेकिन अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जो थोड़े बहुत मिनॉरिटीज़ के हकूक़ अवेलेबल हैं वो इम्प्लीमेंटेशन की हद तक तो ना होने के बराबर है। वो सिर्फ पेपर के ऊपर स्याही को रखा गया और वाहवाही के लिए वो दर्ज किए गए, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी मिस्टर फैसल इलियास से। बैनुल मज़हब मुकालमा माशरे के लिए क्यों ज़रूरी है? जी, थैंक यू सो मच कैथलिक टीवी करंट अफेयर्स प्रोग्राम फॉर इनवाइटिंग मी, हैविंग मी इन दिस वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम। और आपका क्वेश्चन जो है वो आज के दिन की मुनासबत से, जबकि हम नेशनल माइनॉरिटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बसने वाली जो मजहबी अक़लियतें हैं, नो डाउट वो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं जिनको वो एक अरसे से देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। और इसमें एक जो मसला है वो ये है कि अपनी मजहबी शनाख्त को कायम रखना वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम देखते हैं कि आए दिन केसेस हमें मिलते हैं जिसमें ज़बरदस्ती मज़हब की तब्दीली की बात की जाती है, और अब तो ये जो सिचुएशन है वो इस कदर
ख़तरनाک हो चुकी है कि बच्चे जो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे बच्चियाँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाती हैं और उनको बड़े धड़ल्ले से उनको कहा जाता है कि आप तो मसीही लगते नहीं हो, आपको तो बिल्कुल अपना मज़हब जो है वो तब्दील कर लेना चाहिए, जबकि ये एक वो इदारा है, वो एक एजुकेशन एक डिपार्टमेंट है जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी ने सिंस आई वुड से कि सिंस एजेस इस सब कॉन्टिनेंट में सर्व किया है। और पाकिस्तान को अगर हम कहें कि एजुकेशन के डिपार्टमेंट को स्टैंड करने में अगर किसी कम्युनिटी ने रोल प्ले किया तो वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। और अभी भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े स्कूल्स हैं, मिशनरी स्कूल्स हैं, जहाँ पे हमारे जो लीडर्स हैं वो वहाँ से पढ़े और उन्होंने पाकिस्तान को लीड किया, और आज भी वो फ़ख्र से कहते हैं कि हमने फ़लाँ मिशनरी स्कूल से तालीम हासिल की। जब हम एक तरफ अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्रेडिट दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में उनकी बच्चियों को वर्गला रहे हैं या उनका माइंड वॉश कर रहे हैं कि बेटा आप अपना मज़हब तब्दील करो, तो आप सोचें कि क्रिश्चियन जो माइनॉरिटी है वो पाकिस्तान में कितना इनसिक्योर फील करती है। और ख़ास तौर पे बहुत सारे देयर आर नंबर ऑफ़ केसेस जो हमें मिलते रहते हैं कि किस जगह पे किस बच्ची के साथ किस तरीके से उसको कहा गया कि आप अपना रिलीजन चेंज करें। और ये सिर्फ़ एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, इसी तरह अगर आप हेल्थ सेक्टर में बात करें जहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी सर्व कर रही है, अगर पंजाब में हम बात करें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिंध की बात करें तो वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर में बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। लेकिन अगर हम अपने इन सेक्टर्स में जहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ रोल प्ले कर रही हैं, एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं, अगर हम इस तरह के उनके सामने चैलेंजेस को रखेंगे तो वो किस तरह से कॉन्फिडेंटली अपना वो रोल जो है वो प्ले कर सकेंगे। सो बैनुल मज़ाहब की जहाँ पे बात है, जब इस तरह के दिल खराश वाक़यात सामने आते हैं, फैमिलीज़ जो हैं वो उजड़ जाती हैं जब उनका कोई एक बच्चा या बच्ची इस तरह के केस में फंस जाता है। सो उस सूरत में हमें महसूस होती है इस चीज़ की ज़रूरत कि हम मज़ाहब के साथ मिल के हम आहंगी को फ़रोग़ दें, डाइवर्सिटी को प्रमोट करें। और डाइवर्सिटी जो है वो डेफ़िनेटली हमारे अंदर जो बसने वाली अक़लियतें हैं, हमारे मुल्क में बसने वाले जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरके हैं, उन सब को मिलाकर बैठ के बात करना कि हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारा मज़हब हमारा फ़िरका फ़र्क हो सकता है, लेकिन इंसानी बुनियादों पे पाकिस्तान बतौर कौम की बुनियादों पे हम इकट्ठे बैठ सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। सो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो ज़रूरत है बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की, ये अक़लियतों की ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान बतौर रियासत सबकी माँ है और बराबर की माँ है। अगर बतौर रियासत पाकिस्तानी कौम में बसने वाले जो माइनॉरिटी से रिलेटेड लोग हैं, अगर वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जानबूझकर धकेले जा रहे हैं, अगर उनको जानबूझ के उनके लिए जगह तंग की जा रही है, तो मेरा ख़्याल है कि हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की वो स्पीच याद करनी चाहिए जो उन्होंने 11 अगस्त को की कि हम सब बराबर हैं। अक़लियतों के मज़ाहब की बुनियाद पे उन्होंने बड़ा वाज़िया एक मैसेज दिया था, जिसकी वजह से आज हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो मेरा ख़्याल है कि हम सब बतौर पाकिस्तानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विज़न को समझें और उनका ये विज़न कि हम सब बराबर हैं, बतौर पाकिस्तानी हम सब बराबर हैं। और जहाँ पे हम मुख्तलिफ़ मज़ाहब की बात करते हैं तो उन्होंने जो पहली अपनी एक टीम बनाई, एक काबीना बनाई और अपने जितने भी डेजिग्नेशंस थे वो उसमें उन्होंने बराबरी की बुनियाद पे अक़लियतों को रोल्स दिए। लेकिन आज जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, आर्टिकल 41 की, आर्टिकल 91 की बात करते हैं, तो बड़ा एक क्लियर मैसेज हम दुनिया को दे रहे हैं कि वी आर नॉट गिविंग इक्वल राइट्स टू आवर रिलीजियस माइनॉरिटीज़। सो जो कि पूरी दुनिया में हम इस हवाले से बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहे हैं। और बराए मेहरबानी हमारे जो इस वक्त सुनने वाले लोग जो गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इसकी कोई स्पेस देखें जिसमें ये अमेंडमेंट्स की तरफ हम इसको लेके जाएं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको हमें ख़त्म करने की तरफ लेके चलना चाहिए। और दोबारा से मैं बात करूंगा कि हम अक्सर की बात करते हैं कि
بین المذاہب یا انٹرفیتھ ہارمنی کی جو ضرورت ہے وہ ریلیجس مائنورٹیز کو ہے، جبکہ پورے ملک میں امن کی صورتحال کو قائم کرنے کے لیے جب تک میجورٹی بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے قدم نہیں بڑھائے گی تب تک یہ ہم آہنگی پاسبل نہیں ہے. ہم کس طرح سے 4% جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں، 3% ریلیجس مائنورٹیز ہیں، ان سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے اندر 96% میجورٹی کو انکلوڈ کر لیں ٹو پروموٹ انکلوسیو سوسائٹی. سو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں میجورٹی اینڈ مائنورٹی ریلیجس کمیونٹیز کو اکٹھے بیٹھ کے اس کا جیسے ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں اور اس طرح کے گورنمنٹ کے بہت سارے پلانز جو کہ امپلیمنٹ انفارچونیٹلی اس روح سے نہیں ہو پا رہے جس روح سے ان کو کیا جانا چاہیے. لہٰذا بین المذاہب کی بات، ہم آہنگی کی بات، انٹرفیتھ ہارمنی کی ہم بات کرتے ہیں، اور جتنے بھی پاکستان میں بسنے والے مذاہب ہیں وہ سب ایکولی امپورٹنٹ ہیں. ہمیں اس چیز کو مان لینا چاہیے اور اس کی بنیاد پہ ہم سب کو، خواہ وہ میجورٹی ہو یا مائنورٹی ہو، ہم سب کو اکٹھے بیٹھ کے پاکستان میں امن کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہیے. اگلا کویشچن میں کرنا چاہوں گی کیتھرین سپنا سے. کیا آج پاکستان میں مسیحیوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں؟ جی میں بہت شکر گزار ہوں کیتھلک ٹی وی کی، جنہوں نے آج کے اس بڑی امپورٹنٹ جو ایشو تھا اس پر بات کرنے کے لیے مجھے موقع دیا. 11 اگست جو ہے پاکستان میں مائنورٹی ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو آج صورتحال ہے اس میں ہر دن ہی مائنورٹی ڈے ہے، کیونکہ پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں وہ ہر دن سفر کرتی ہیں، ہر دن وہ دکھ سے کرب سے گزرتی ہیں. چاہے ہم بلاسفیمی لاز کی بات کریں یا پھر فورس کنورژن کی، جو کہ ہماری بہت ہی چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کو ورگلا کر بھی اسلام قبول کروایا جاتا ہے، ان کا مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے. اور یہ زبردستی کسی کا مذہب تبدیل کروانا میرے خیال سے اخلاقی جرم بھی ہے اور قانونی جرم بھی ہے. پاکستان میں ہماری جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کرسچن ٹرو اسپرٹ بھی مختلف فورم پر آواز اٹھا چکے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والی جو کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے ڈسکریمنیشن اور ان کے ساتھ جو رویہ، جو سلوک ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کو فوری طور پر اس پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. لیکن ابھی تک جو ہے صورتحال زیادہ سے زیادہ ہمیں ورس ہوتی نظر آ رہی ہے. پاکستان کو بنے ہوئے 79 ایئرس ہو گئے ہیں، لیکن جو مائنورٹیز ہیں ان کی سچویشن دن بدن بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے. جیسے سیمسن صاحب نے بھی بات کی، دوسرے دوستوں نے بھی بات کی ہے کہ یہاں پر برابری کے حقوق کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہے. ہم ابھی پچھلے دنوں میں ہمارا جو ایک پارلیمنٹ میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی کرسچن میرج ایکٹ کے حوالے سے، تو اس پر بھی ابھی تک کوئی بھی جو ہے وہ پراپر ڈیسیژن نہیں ہو پایا. پھر اگر ہم کم عمری کی شادیوں کو لیتے ہیں تو پھر ہماری جب کورٹس میں کیسز آتے ہیں کم عمر کی بچیوں کے، تو کورٹس جو ہیں وہ ان کو بالکل بھی ایکسیپٹ کرنے پر ایگری نہیں ہے کہ لیکن وہ بچیوں کو ان کے جو سو کالڈ ہسبینڈ ہیں ان کے ساتھ جانے پر مجبور کر دیتی ہیں، کیونکہ سب کے لیے جو کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ آخری فیصلہ ہوتا ہے. اگر جو نابالغ بچیاں ہیں وہ اپنے فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں بن سکتا یا وہ کوئی میجر ڈیسیژن اپنی لائف میں نہیں لے سکتی، تو وہ شادی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں اور کنورژن کا کیسے کر سکتی ہیں. تو یہی اگر صورتحال اگر آپ دوسرے کیسز میں دیکھیں کہ جہاں پر ہماری میجورٹی کی لڑکیوں کے کیسز آتے ہیں، تو وہاں پر کورٹس جو ہیں وہ مختلف
ڈفرینٹ فیصلہ دے رہی ہوتی ہیں کہ یہ کم عمر کی بچی ہے, اس کی شادی نہیں ہو سکتی, اس کو ماں باپ کے ساتھ جانا چاہیے. تو کرسچن ٹرو اسپرٹ سے جب ہم بچوں اور عورتوں کے لیے کام کرتے ہیں تو صرف یہ ہم کرسچن بچوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جو خواتین ہیں جو وائلنس کا شکار ہوتی ہیں اور جو انصاف کے لیے آتے ہیں, ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو ڈسکریمنیشن ہے وہ دیکھنے میں ملتی ہے کہ کرسچنس کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ سلوک کیا جاتا ہے اور جو میجورٹی کے کیسز ہیں ان میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور یہ صرف کورٹ کی صورتحال نہیں بلکہ نیچے سے پولیس اسٹیشنز میں بھی یہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے. جب ہمارے مائنورٹی کے کیسز ہوتے ہیں تو جو پولیس اسٹیشن میں کوئی بات سننے والا نہیں ہوتا, کیس رجسٹر نہیں ہوتے, اور بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ان رپورٹڈ رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے ٹائملی رپورٹ ہی نہیں کیا جاتا, اور جب بعد میں ٹائم بارڈ ہونے کی صورت میں بھی ان کو انصاف نہیں ملتا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہماری گورنمنٹ بالکل بھی اس پر کوئی نوٹس نہیں لیتی, اور جو ہیومن رائٹس کی جو سچویشن پاکستان میں بنتی جا رہی ہے, جو بڑھتی جا رہی ہے, اس پر کسی کی کوئی توجہ نہیں. ہماری جو ریاست ہے اس کے اپنے مفادات ہیں, ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں, اور کوئی بھی جو ہے اس سچویشن کو نہیں دیکھ رہا, سب اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. میں دوبارہ کویشچن کرنا چاہوں گی ایڈوکیٹ نادیہ سے کہ آج ہمیں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کن کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے جو آپ کا کویشچن, اقدامات تو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ قانون سازی بھی, اور جو تھوڑی بہت قانون سازی منورٹیز کے لیے ہوئی ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی. سب سے پہلے تو ایک اسی طرح کی ایک نشست میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ گورنمنٹ کو اپنے جب ہم نیشنل ایکشن پلان بناتے ہیں اس کے اندر منورٹیز کو بھی اپنا حصہ دینا ہوگا, پرائورٹائز کرنا ہوگا, کیونکہ جب ہم لے کے جاتے ہیں اپنے مسئلے مسائل تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ایگزیجوریٹ کیا جا رہا ہے مذہب کے نام پہ, ملک کے اندر ریلیجس ایکسٹریمزم کو پروموٹ ہو رہا ہے. تو ہمارا جو ہے وہ فیس ایک غلط فیس جو ہے وہ انٹرنیشنلی پریزنٹ ہو رہا ہے. تو وہاں پہ ڈسکشن کے دوران میں نے ہی سجیسٹ کیا تھا کہ جب آپ نیشنل ایکشن پلان بنا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی ریاست کا ایک پورشن جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ریاست بھی افیکٹ ہو رہی ہے, تو کیوں نہ ریاست کی پالیسی کے اندر منورٹیز کو پروٹیکشن پہ اور اس طرح کے انسیڈنٹ جو کہ منورٹیز کو افیکٹ کرتے ہیں یا مائنڈ سیٹ ہے اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ پراپر جو ہے وہ اس کے لیے میکانزم تیار کرے. پھر دوسری بات آتی ہے, ایک ہمارے حصے میں آتی ہے 2014 کی ایک ججمنٹ, اس کے اوپر اس کو پاس ہوئے بھی 12 سال ہو گئے ہیں, امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے. گورنمنٹ جو ہے اسٹیپ لے, گو کہ ابھی ہیلپ لائن بن گئی ہے 15 کے اوپر اگر ہم کرتے ہیں کال تو انہوں نے کہا جی آپشن دے دی ہے کہ 6 کو پریس کریں گے تو منورٹی سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلہ ہوگا اس کے لیے فوراً ایکشن لیا جائے گا. لیکن جب ہم مساق سینٹر کا ڈسکشن کرتے ہیں, جی ہمارے لیے بڑا کام ہو گیا, مساق سینٹر بنا دیے گئے. مساق سینٹر کے اندر وہ بیٹھے ہوئے صرف ڈاکیے ہیں, آپ نے اپلیکیشن دینی ہے, وہ اس ڈاکیے نے اٹھا کے دوسرے ڈاکیے کو دے دینی ہے, کیونکہ اس کا کام نہیں ہے, کیونکہ نہ ہی اس کو سینسٹائز ٹریننگ دی گئی ہے, نہ ہی ہمارے پولیس اسٹیشنز کے اندر ان کو سینسٹائز بنایا گیا ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس منورٹی کا ایشو آئے گا تو اس کو کیسے آپ نے ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا ہے اور اس کو عام طریقے سے نہیں پرسیو کرنا. ان ٹریننگز کی ضرورت ہے. اور وہ جو مساق سینٹر آپ نے گورنمنٹ نے منورٹیز کے اوپر آسان کرنے کے لیے اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ اسکورنگ کرنے کے لیے بنایا, ان کو افیکٹو کیا جائے. وہ صرف اور صرف ہمیں گورے آنے کی پرمیشن لے کے اس کو سیکیورٹی کے ہاتھ تک نہیں رہے, فیکچوئل جو چیزیں ہیں وہ کی جائیں, منورٹیز کو ریئل سینس میں پروٹیکشن دی جائے. وہ بنائے گئے ہیں ادارے, گورنمنٹ کی بہت ساری وہ پبلسٹی ہوئی, اس کے اوپر پیسہ بھی لگا کہ یہ ہم نے بنا دیا ہے کہ اب منورٹی کے لوگ آئیں گے تو اپنے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو آسانی سے مسئلے اپنے بتا سکیں گے. لیکن وہ خود نہ ہی ان کو ٹرین کیا گیا, نہ ہی ان کو بتایا گیا کہ اپلیکیشن آئے گی اس کے بعد پروسیجر کیا کرنا ہے.
تو یہ چیزیں اگر ہم یہی سسٹم کے اندر 2 صحیح کر لیں تو کافی فرق پڑ جائے گا. اور تیسرا جو فیکٹر ہے ایجوکیشن, ہم نے اپنی ایجوکیشن کو ہی ڈسکرمنیٹ ہی کر دیا. تو جب ایک بچہ جو 3 سال یا 4 سال سے پڑھنا شروع کرتا ہے اور 16 سے 18 سال کی عمر میں جا کے وہ میٹرک کے اندر سے نکلتا ہے اور اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے کا رنگ سانولا ہے یا کالا ہے تو وہ کرسچن کمیونٹی سے, یعنی ہم نے اس کو بتا دیا کہ ہم نے ڈفرینشیٹ کر دیا کہ کلر کمپلیکشن جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں, آپ کا انسانیت میٹر نہیں کرتی. جب ہم سکولز میں پڑھتے تھے تو مسلم کرسچن والا ڈفرینسز نہیں تھے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ ڈفرینسز آ گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ڈسکرمنیٹ نہیں کر دیا. پھر ہم بات کرتے ہیں مذہب کی, تو ایسی بیٹھکیں ہونی چاہیے جہاں پہ انٹرفیتھ ہارمنی کی کامن ویلیوز کے اوپر بات کی جائے اور دوسروں کے ڈفرینسز کے اوپر رسپیکٹ دی جائے. میری سجیشن ہمیشہ رہی ہے کہ کیتھرین کانٹریکٹ جو ہے اس کو سلیبس کے اندر انٹر کیا جائے کہ آپ کے پروفٹ نے پرومس کیا ہوا ہے اب ہمارے ساتھ, یعنی کرسچنس کمیونٹی کے ساتھ, کہ قیامت تک ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو بھی بتانی چاہیے کہ اس کووننٹ کی یا وہ اس کانٹریکٹ کی ویلیو جو ہے ان کو بھی بتائیں, تاکہ یہ جو خاص طور پہ کیونکہ ہم کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جتنی بھی پرسیکیوشن ہے نسبتاً کرسچن کمیونٹی کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے, تو یہ اگر ہم تھوڑے سے ہی اسٹیپ لے لیں گے فیکچول تو بہتری 100% تو نہیں کہتی لیکن 50% تو چینج آئے گا. اگلا کویشچن میں کرنا چاہوں گی سیمسن سلامت سے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہم اپنے حقوق کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں. وہ ایک جملہ ہے کہ کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں. انفارچونیٹلی پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے. جالب نے کہا تھا کہ بولنے پہ پابندی, سوچنے پہ تعزیریں, پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہیں زنجیریں, آج حرف آخر ہے بات چند لوگوں کی, دن ہے چند لوگوں کا, رات چند لوگوں کی. تو بات کرنا بہت مشکل ہو گیا. اوپر سے انسانی حقوق کا جو سارا فریم ورک ہے یا جو ہماری کمیونٹی ہے, معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر بھی جعلی لوگ آگے ہیں جو سرکار کے ساتھ کھڑے ہو کے سرکار کی تعریفیں کرتے ہیں, ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں اور کہتے ہیں سب اچھا ہے, اور جب لوگوں میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں کیونکہ ان تصویروں کے ساتھ بھی ان کا شاید کوئی مفاد جڑا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا دفاع ہو, بالخصوص پاکستان میں جو مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ظلم اور جبر ہو رہا ہے, اس کو اگر ہم روکنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کا اب ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے جو جعلی ہیں, جو جینون نہیں ہیں. جو جینون لوگ کام کر رہے ہیں, جرأت کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بے لوث کام کر رہے ہیں, ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جعلی لوگ ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسائل صرف اقلیتوں کے نہیں ہیں. یہاں جو اکثریت ہے, جو اشرافیہ نہیں ہے, اس کے بھی بڑے مسائل ہیں. تو یہ سمجھ لینا کہ صرف مسائل ہمارے ہیں یہ درست نہیں ہے. وہ اب تو ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن بہت آ گئی ہے اور ہر عام انسان نے بھی جو ہے وہ کم از کم موٹر سائیکل رکھی ہے, لیکن ہمارے بچپن میں لوگوں کے پاس جو ہے وہ سائیکل ہوا کرتی تھی. تو جب کوئی چھوٹا موٹا کہیں بریک خراب ہو گیا, ٹائر پنچر ہو گیا یا چین صحیح کام نہیں کر رہا تو اس کو مکینک کے پاس لے جا کر فکس کروا لیتے تھے. لیکن جب چین بھی خراب ہو گیا, بریک بھی خراب ہو گیا, ویل بھی خراب ہو گئے ہیں, زنگ لگ گیا ہے, تو پھر مکینک کہتا تھا کہ اس کو اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. اب پاکستان کو اس وقت اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. یہ جو نظام ہے یہ پورا جعلی ہے, یہ لوگوں کے حق کا نظام نہیں ہے. یہ جو جمہوریت ہے یہ جعلی ہے. یہ جمہوریت اشرافیہ کی, ایک خاص طبقے کی جمہوریت ہے, اور اس جمہوریت کے اندر جو اقلیتوں کی نمائندگی ہے وہ بھی جعلی ہے. یہ ریاست کا آئین, اس کا سارا ڈھانچہ یہ
برابری کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ کمتر اور برتر کا تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں بطور شہری اس ریاست کو وہی پورے ٹیکسز دیتا ہوں جو ایک مسلمان شہری دیتا ہے, لیکن پھر بھی میں برابر کا شہری نہیں ہوں, کیونکہ یہ ریاست مذہبی ریاست ہے, ریاست سیکولر ریاست نہیں ہے. جب تک پاکستان کی ریاست سیکولر نہیں ہوتی, یہاں کی مذہبی اقلیتیں بھول جائیں کہ وہ کبھی پاکستان میں برابر کے شہری سمجھے جائیں گے یا برابر کے انسان کا ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا. تو ریاست کا سیکولر ہونا, سیکولر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب اپنا اپنا ہے. جس نے مسیحی نے نماز پڑھنی ہے وہ چرچ میں جائے گا, جس نے نماز پڑھنی ہے وہ کوئی مسجد میں جائے گا, کوئی مندر میں جائے گا. سب کو آزادی ہونی چاہیے, لیکن ریاست کی نظر میں سب جو ہیں وہ شہری برابر ہونی چاہیے, ریاست سب کی سانجھی ہونی چاہیے. اب اس ساری صورتحال کے اندر میں 2-4 چیزیں جو ہے وہ تجویز دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میں آج اقلیتوں کے قومی دن کی مناسبت سے یہ کہنا چاہتا ہوں اقلیتوں کو کہ اگر ہم اپنے ہی فوجی یا اپنے ہی سپاہی مارتے رہے تو ہم یہ لڑائی کبھی نہیں لڑ سکتے. اس وقت خاص طور پر مسیحی برادری کے اندر تقسیم اتنی زیادہ ہے, خواہ وہ مذہبی قیادت ہو, وہ سیاسی قیادت ہو, وہ سماجی قیادت ہو, ہر کوئی یہ دعوے کرتا ہے کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کریں, لیکن وہ کام عملی طور پر نظر نہیں آ رہا, اس کا نتیجہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ مظلوموں کے پاس, ہم مظلوم ہیں, مظلوموں کے پاس اس سے بہتر چوائس کوئی نہیں ہے کہ وہ اکٹھے ہو جائے. اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو جو ظالم ہے, جو ہمارا استحصال کرتا ہے, اس کے لیے ہمیں کمزور کرنا اور زیادہ آسان ہوگا, جو اس وقت ہو چکا ہے. کیا ہے, ریاست کے ادارے یا حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ چند ہم میں سے ہی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, جو کہتے ہیں بلے بلے واہ واہ, وزیر صاحب واہ واہ, حکومت واہ واہ, نعرے لگاتے ہیں, اور جو کام ہم پیچھے باہر کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کو کامیاب ہونے دیں گے. جھوٹ کے کبھی پو نہیں ہوتے. آپ جھوٹ بولتے جائیں گے, لیکن جھوٹ کو ایکسپوز کرنے والے بھی تو اسی سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت لوگوں کو, اپنے لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں. جب ہم جوڑ لیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہماری پاور جو ہے وہ زیادہ ہوگی. ہم حکومت سے, اداروں سے, جو لوگ بھی پاور ہیں ان کے ساتھ بارگین کر سکتے ہیں, ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. بات کیا کرنی ہے, وہ 2-3 چیزیں ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. دیکھیں, یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے, اس ملک کے نصاب کو پڑھانے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل یہ پنجاب کے جو ہم مسیحی ہیں, بھائی ہم کہیں سے ہجرت کر کے نہیں آئے, ہمارے باپ دادا اسی مٹی کے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم حب الوطنی کا کسی سے سرٹیفکیٹ لیں, ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس دھرتی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تو یہ اس ملک کے بچوں کو, نوجوانوں کو نصاب میں پڑھانے کی ضرورت ہے. اس ملک کی بیوروکریسی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہجرت تو کر کے آپ آئے ہیں, ہم تو یہیں کے ہیں, ہم تو کہیں سے ہجرت کر کے نہیں آئے. جو مٹی کے بیٹے ہیں, جو زمیں زاد ہیں, ہم زمین کے اس دھرتی کے ہیں, ان کو آپ جو ہے وہ کوئی غیر سمجھتے ہیں, کہیں اور سے آپ سمجھتے ہیں ہم آئے ہوئے ہیں. تو یہ کرنے کی ضرورت. پھر دوسرا, یہ جو مس یوز آف بلاسفیمی لا ہو رہا ہے, ہمارے لوگ ٹارگٹ ہو رہے ہیں, ہماری بستیاں, ہمارے گرجے, ہمارے گھر ٹارگٹ ہو رہے ہیں, ہر وقت لوگ ہمارے ڈر اور خوف کا شکار ہیں. اس پر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر کام تو بہت ہے, لیکن اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آخری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر لوگ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے بارے میں, خواتین کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس وقت پنجاب میں مسیحی یا ہندو خاندان ہو جو اس فکر میں نہ ہو کہ ہمارے گھر میں جوان بیٹی ہے, کب کوئی جو ہے اس کو ورغلا کر لے جائے گا, زبردستی لے جائے گا, شادی کر لے گا, نکاح کر لے گا, یا اس کا مذہب تبدیل کر لے گا. یہ فکر جو ہے وہ اس وقت پنجاب میں خاص طور پر
ہر مسیحی اور ہر ہندو اور سندھ میں ہر ہندو کے گھر میں یہ فکر پریشانی جو ہے وہ موجود ہے. اور وہ ریاست کیا ریاست ہے جو اپنے فکر مند لوگوں کی فکر نہیں کرتی. اگلا کویشچن میں کرنا چاہوں گی فیصل الیاس سے. مختلف مذاہب کے افراد آپس میں بھائی چارے سے کیوں نہیں رہ سکتے؟ جی بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے کہ جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ امن سے, محبت سے, پیار سے کیوں نہیں رہ سکتے. اس کا ایک ہی لائن کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی مذہبی اقدار کو بھول جاتے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والے جو ہم مذہبی لوگ ہیں, کیونکہ ہم سیکولر لوگوں سے بھی نفرت کرتے ہیں, ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں کہ دے ڈونٹ بلیو آن گاڈ, وہ اللہ کو نہیں مانتے, خدا کو نہیں مانتے, گاڈ کو نہیں مانتے, دے آر سیکولر پیپل. اور اسی طرح کامنسٹ جو لوگ ہیں جن کا کوئی عقیدہ نہیں ہے ان کی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو ہم مذہبی بنیاد پہ اس طرح سے رسپیکٹ نہیں دیتے. لیکن جب ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ لوگ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ دین کا حصہ نہیں ہے, تو یہ بھی کافر والی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. سو اس طرح جب ہم ان کو سب سٹینڈرڈ لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یا یہ سپیریئر ریلیجن کا پارٹ بنانے کی ہم تگدوں میں لگ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے تب وہاں پہ ایک ڈسٹربنس والی سچویشن کریٹ ہوتی ہے. سو ہمیں اس کی جو کیمسٹری ہے اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں بسنے والی جو اقلیتیں ہیں, نو ڈاؤٹ ہر ایک کا اپنا عقیدہ, اپنا فرقہ, اپنا مذہب اپنی جگہ پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن جب ہم اس کو جج کرتے ہیں, جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہم اس کو ٹیز کرتے ہیں یا ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں اور کہیں پہ تو ہم اس کو پرسیکیوٹ کرنے تک بھی چلے جاتے ہیں. سو انفارچونیٹلی یہ جو ایک تحریک چلی 70s میں اور اسلامائزیشن کو پروان چڑھایا گیا اور ایک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ہمارا ملک پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن تھا, لیکن کچھ طاقتوں کو وہ ہضم نہیں ہوا. انہوں نے اس طرح کے پیراشوٹرز کو انٹروڈیوس کیا جنہوں نے تاریخ کو, قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ویژن کو اور ان تمام لوگوں کو جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ پورے زور کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے تھے, ان کی تمام ایفرٹس کو انہوں نے رونتے ہوئے ایک نئے قسم کے پاکستان کو انٹروڈیوس کروایا جس کا خمیازہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں. لہٰذا آپ نے بات کی کہ مختلف مذاہب کے لوگ مل کر کیوں نہیں رہ سکتے. جب ہم اپنے مذہب کو, اپنے عقیدے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, جب ہم اس کو ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں, ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو شاید ہم اپنے مذہب کے اندر موجود فرقوں کو بھی نہیں چھوڑتے کیونکہ ہم ایکسٹریم پہ چلے گئے. لہٰذا انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو 1970 کے بعد کی جو 2 دہائیاں ہیں اس کے اندر جو ایک میلوپٹیشن آئی وڈ سے کہ جو ڈسٹربنس کریٹ کی گئی, اس میں کانسٹیٹیوشنل ڈسکرمنیشن کو انٹروڈیوس کروایا گیا, ریلیجیس ڈسکرمنیشن کو پروموٹ کیا گیا, اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے ادارے جن کو نیشنلائز کر دیا گیا اور ایجوکیشن کا جو ایک پرائیڈ تھا اس کو بھی ہم سے چھین لیا گیا. لیکن اس دوران بڑے ہی جوش و ولولے کے ساتھ ہماری اس وقت کی جو قیادت تھی, جس میں سر فہرست میں نام لینا چاہوں گا بشپ جان جوزف, جنہوں نے کھڑے ہو کر اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی اور حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیا کہ ہم اس طرح کی چیزوں میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اور نہ ہی ہم یہ چیزیں ہونے دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس وقت نہ کھڑے ہوتے, قوم ان کے پیچھے کھڑی نہ ہوتی, تو آج پاکستان کی جو سچویشن ہے اس سے بھی زیادہ بدتر ہوتی.
اس میں کریڈٹ دینا چاہوں گا شہباز بھٹی صاحب کو، جو کہ بشپ جان جوزف کے ہی شاگرد تھے، اور بے شمار لوگ جو آج ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس وقت بشپ صاحب کے ساتھ لبیک کہا اور وہ سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے احتجاج کیے کہ ہم اس کالے قانون کو، اس ڈسکرمنیشن کو ہم نہیں مانتے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز بھٹی شہید نے بھی بشپ جان جوزف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی قوم کے لیے اپنی شہادت پیش کی. ان کا ایک انتہائی خوبصورت جو کام تھا، اقدام تھا، جس میں انہوں نے کم از کم 5% جاب کوٹے سے ہماری کرسچن کمیونٹی کو یہ کانفیڈنس دیا کہ ہم بھی گورنمنٹ جابز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. آج ہم 5% جاب کوٹے پہ بھی کام کرتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ اس کی امپلیمنٹیشن کے بھی ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں. جب ہم 2019 کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اعجاز اگستین صاحب نے بہت اچھا کام کیا کہ 2% ایجوکیشن کوٹے کی اپروول لی، جو کہ نو ڈاؤٹ بہت اچھی بات تھی کہ اگر آپ نے 5% جاب کوٹے میں اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کروانا ہے جابز کے لیے، تو اگر آپ کے بچے ہی پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کس طرح سے ان جابز کو لے سکتے ہیں. 2% ایجوکیشن کوٹا اپروو ہو گیا، اور 2019 کی بات ہے. اب ہم 2019 کی اگر ہم بات کریں، ابھی ہم موجود ہیں 2026 میں، یہ 7 سال کا دورانیہ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں 2% ایجوکیشن کوٹے کی، تو آج ہمارے وہ تمام ادارے جو مائنورٹی رائٹس پہ کام کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں، ہمیں گورنمنٹ پہ یہ پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ 2% ایجوکیشن کوٹے کی بجائے ہم اس کو 5% پہ لے کے جائیں، تاکہ اور زیادہ کھیپ تیار ہو، اور زیادہ بچے تیار ہوں، تاکہ وہ 5% جاب کوٹے کو پورا کر سکیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم پوری طرح سے 5% جاب کوٹے کو یوٹیلائز نہیں کر سکے. ہزاروں کی تعداد میں جابز ہیں جو خالی پڑی ہیں، اس پہ ہم اپنے بچوں کو نہیں لے کے جا سکے. آپ کے آج کے اس پروگرام کی وساطت سے میں اپنی کمیونٹی کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ برائے کرم سینیٹیشن والے کام سے نکلیں، صفائی ستھرائی والے کام سے نکلیں. یہ ہمارے لیے کوئی خدا نخواستہ کوئی الہام نہیں ہے کہ ہم نے صرف صفائی کا ہی کام کرنا ہے. اپنے بچوں کو پڑھائیں، اچھی ایجوکیشن دلوائیں، 2% ایجوکیشن کوٹے کا استعمال کریں جو کہ یونیورسٹیز میں اپلائی ہوتا ہے. اس کے بعد بچوں کی گریجویشن کے بعد ان کو اچھی گورنمنٹ جابز میں لے کے آئیں. اگر کسی کو گورنمنٹ جابز کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے، آپ کیتھولک ٹی وی کو بھی کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ کہاں کہاں پہ آپ کے لیے جابز اویلیبل ہیں. ایک عرصے سے ہم ان جابز کو ویسٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں. دوسری میں بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم بات کریں 2% ایجوکیشن کوٹا اینڈ 5% جاب کوٹا، اس میں ہم بات کرتے ہیں ایک ریسرچ اسٹڈی میں نے کی، اس میں اس کی اپروچ کا نام تھا ABCD اپروچ. ABCD اپروچ کا مطلب ہے ایسٹ بیسڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ. آپ کی کمیونٹی میں ایسے کون سے ایسٹس ہیں جن کو آپ یوٹیلائز کر کے اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اب ہم کیا ہی سوچیں کہ ہمارے کیا ایسٹس ہیں. نو ڈاؤٹ پاکستان کے اندر بسنے والی اقلیتوں کے پاس بہت سارے ایسٹس ہیں. سب سے بڑا ایسٹ ہمارا ایجوکیشن ہے، اور اس ایسٹ کے ہونے کے باوجود بھی ہم بہت ساری ہماری کمیونٹی کے اندر بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. ہم اس کو ایسٹ مانتے ہیں، یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم ایجوکیشن لے کے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اسکالرز نہیں پیدا کر رہے، ریسرچرز نہیں پیدا کر رہے. ہماری نرسز کے علاوہ ڈاکٹرز کی آپ تعداد گن کے دیکھ لیں کتنی ہیں. کتنے رائٹرز ہیں ہم نے جو کرسچن کمیونٹی نے انٹروڈیوس کروائے. اس کے باوجود کہ ہم ایجوکیشن کے علمبردار ہیں سب کانٹیننٹ میں، بینگ مشنری اسکولز کی ہم بات کرتے ہیں. یہاں پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ہم ایسٹ بیس کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر غور کریں، اور ہماری کمیونٹی کے پاس جو ایسٹس ہیں، جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہم ان کا بہتر استعمال کریں. بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، ٹریننگز کے اوپر کام کر رہے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. پھر اس کے باوجود بھی ہمارے بچے صفائی کے کام کو ترجیح دیں،
وہ ٹریننگس کی طرف نہ جائیں, وہ سکلز کی طرف نہ جائیں, وہ ایجوکیشن کی طرف نہ جائیں, تو میرے خیال میں یہ ہمارا بطور کمیونٹی ایک فیلئر ہے, ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. آخر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا. سیمسن صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم جب تک اپنے مفادات کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے ہم اکٹھا ہو جائیں, ہم یونٹی کی طرف چلیں. ہمارے 100 قسم کے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے جب تک ہم یونٹی پہ نہیں ہوں گے, ایک پیج پہ نہیں آئیں گے. یہ میں ساری مائنورٹیز کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں, صرف کرسچن مائنورٹی کی بات نہیں کر رہا, اس میں ہندو ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہیں اور باقی کی کمیونٹیز. سو جب تک ہم جوائنٹلی اکٹھا نہیں ہوں گے, میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ مائنورٹیز ٹوگیدر بیکم اے میجورٹی. تو جب تک ہم مائنورٹیز اکٹھی نہیں ہوں گی, ہم جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے, اکٹھے مل کے نہیں چلیں گے, میجورٹی کمیونٹی کے جتنے بھی ڈسکرمنیٹری ہتھ کنڈے ہیں ان کا سامنا نہیں کریں گے, ان کے خلاف بات نہیں کریں گے, تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. لہٰذا مذاہب اکٹھا مل کے رہ سکتے ہیں جب وہ اپنی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان پر فوکس کریں گے, ان کو مانیں گے. صرف اس کو نامنل کرسچنز یا نامنل مسلمز بن کے اگر وہ زندگی گزاریں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے اور امن قائم نہیں ہوگا. تھینک یو. اگلا سوال میں کرنا چاہوں گی سپنا کیتھرین سے. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ بچوں اور خواتین کے حقوق کے لیے کیا کوشش کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کرسچن ٹرو اسپرٹ جو ہے وہ فری لیگل ایڈ اور پروٹیکشن کی سہولیات فراہم کرتا ہے, اور چونکہ ہمارا کام بچوں اور عورتوں کے لیے ہی ہے تو ان کے لیے ہم ایجوکیشن اور اسکل ڈیولپمنٹ کے جو پروگرام ہیں وہ ہم ان کے لیے منعقد کرتے ہیں. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی, فیصل صاحب نے بھی بولا اور سیمسن صاحب نے بھی, دوستوں نے یہ بات کی کہ جو ایجوکیشن ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, یا جو ہماری کمیونٹی جو لیک کر رہی ہے وہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہی ہے کہ ہم اتنا پیچھے رہ گئے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو ہمیں مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہماری کمیونٹی نے ایک اپنا مائنڈ بنا لیا ہے کہ وہ پہلے تو ہمارا ایک جو جب ہمارے ایجوکیشنل ادارے جو تھے وہ جب نیشنلائزڈ ہوئے تو ہماری جو کمیونٹی ہے ان کے پاس کم چانسز رہ گئے کہ اپنے بچوں کو وہ اچھے اسکولوں میں بھیج سکیں یا ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ اچھے اسکولز میں ہو سکتی. لیکن جب باقی ان مطلب اس کے علاوہ بھی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جب ہم بچوں کو اپنے جو بچے ہیں ان کو ایجوکیشن کے لیے اسکولز میں بھیجیں. لیکن ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شادی بیاہ پہ یا سالگرہ کے موقع پر تو بڑے بڑے قرضے اٹھا کر وہ ساری جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کر لیتے ہیں, لیکن جب بچوں کی بات آتی ہے, ان کے ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو اس پر وہ توجہ نہیں کرتے. ہم نے دیکھا کہ بچے 5 سے 6 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن وہ اسکول نہیں جا رہے ہوتے. ماں باپ کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ پیسے نہیں اور بچوں کو ہم نے ایڈمیشن نہیں کروایا, کہ کسی اچھے اسکول میں بچوں کو ایڈمیشن کروائیں گے. تو اس صورت میں ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو اسکول بھیجیں, چاہے گورنمنٹ اسکول میں بھیجیں. ٹھیک ہے, ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولس میں ڈسکرمنیشن ہوتی ہے, لیکن بہت سارے ہمارے کرسچن بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکول سے ہی پڑھ کر کامیاب ہو جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ بچے گھر میں بیٹھے رہیں, گلیوں میں کھیلتے رہیں, ان کو اسکولز میں بھیجنا چاہیے. ہمارے پاس جتنے کیس رپورٹ ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ ان پڑھ بچوں کی ہوتی ہے, الٹریٹ, اور ینگ لڑکیاں جو کبھی اسکول گئی ہی نہیں ہیں. تو ان کے لیے ہمارے ادارے نے ایک ووکیشنل ٹریننگ کا پروگرام رکھا ہے جس میں ان کو ہم بیوٹی سیلون کی ٹریننگز کرواتے ہیں, اور
ساتھ میں ان کو پروفیشنل ٹیلرنگ کی ہم ٹریننگ کرواتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے اسکول نہیں جاتے ان کو کم از کم اسکلفل ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور وہ اچھا روزگار کما سکیں, ان میں کانفیڈنس آئے. اگر ان کی پاکٹ میں پیسے ہیں تو ان کے اندر کانفیڈنس ہوگا. جتنے بھی کیس ہوتے ہیں یا ابھی تک جو ہم نے دیکھا کہ کنورژن ہے, فورس کنورژن ہے اور ریپ کیسز ہوتے ہیں, تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری لڑکیاں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہیں اور وہاں پر وہ ایزیلی وکٹمائز ہوتے ہیں. ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے لیکن وہ آ کر بتاتی بھی نہیں ہیں, صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ گھر بیٹھ جائیں گے تو ان کا گھر کیسے چلے گا. لیکن ماں باپ جو ہیں ان کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ وہ نہ تو وہ خود پڑھے لکھے ہیں, نہ ہی اپنے بچوں کو وہ آگے پڑھانے کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں. ایک کیس ہمارے پاس آیا, کیس نہیں بلکہ ایک ینگ مین تھا, اس نے اپروچ کیا, کوئی 32 ایئرز کا ہوگا. تو اس نے آ کے تو ریکویسٹ کی کہ میری مجھے جاب سے نکال دیا گیا ہے کوئی کسی وجہ سے, تو مجھے ریسٹور کروا دیں. تو وہ سینٹری ورکر تھا. تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو ہم ریسٹور کروا سکیں. تو مین وائل چلڈرن ہاسپٹل میں جابس کی اپرچونٹی تھی. تو ہم نے اس کو کہا کہ چلیں ہم کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر چلڈرن ہاسپٹل میں آپ کی جاب لگوا دیتے ہیں. تو اس نے کہا میں نے تو نہیں کرنی وہ جاب. اس کی ریزن کیا تھی کہ وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں سینیٹری ورکر, میں سینٹری ورکر ہوں اور گٹر تو کبھی کبھار بند ہوتے ہیں اور چلڈرن ہاسپٹل میں جاب تو مجھے ہر روز کرنا پڑے گی. تو ہم نے اس طرح کا مائنڈ سیٹ کر لیا ہوا ہے کہ ہمارے جو ہمارے لوگ صفائی کا کام کرتے ہیں وہ بھی صبح کے ٹائم جاتے ہیں, ارلی مارننگ جاتے ہیں, 2 سے 3 گھنٹے کام کر کے پورا دن ان کا کیسے گزرتا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. گلی کے کونوں پہ کھڑے رہنا, پھر جوا کھیلنا, شراب پینا, یہ ساری چیزیں. اور مطلب ان چیزوں سے جب وہ باہر ہی نہیں نکلیں گے تو ہم کب ترقی کریں گے؟ اپنے بچوں کی کسی کو پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کو یہ پرواہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے, ہماری جو کمیونٹی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں آج عہد کرنے کی ضرورت ہے. مائنورٹی ڈے جو ہے یہ ہمیں ہر سال یہ ریمائنڈ کرواتا ہے کہ ہماری جو پاکستان میں بسنے والی جو مائنورٹیز ہیں ان کی صورتحال کیوں بدتر ہوتی جا رہی ہے. اور ٹھیک ہے اس میں جو ہماری ریاست ہے وہ رسپانسبل ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کہیں نہ کہیں ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں, ہمارے اپنے ادارے بھی ذمہ دار ہیں. اور فیملیز کی بات آئے تو پھر فیملیز میں بھی جو فیملی ہیڈز ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں. تو ان سب کو جو ہے وہ ریفارمز کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. ایجوکیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جب تک ہماری کمیونٹی اس گیپ کو فل نہ کر سکی تب تک ہم کبھی بھی نہ تو اپنے برابری کے حقوق لے سکیں گے. کیونکہ اگر 2% کوٹا جاب کا ہو یا 5% ہو یا ایجوکیشن کا کوٹا ہو, جب ہمارے لوگوں نے وہاں تک پہنچنا ہی نہیں تو کوٹوں کو ہم نے پھر کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ اس گیپ کو فل کریں, ایجوکیشن پہ توجہ دیں. اس سے پہلے کہ ہم کہیں پہ پھر سے کوئی بل ٹیبل کریں جی اب 5% کوٹا کر دیں ہماری ایجوکیشن کا, اس سے پہلے ہم جو ہماری پرائمری ایجوکیشن ہے اس پر توجہ دیں. شکریہ. ہمارے معزز مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ انہوں نے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں مستفید کیا. تھینک یو سو مچ. یوم اقلیت ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک مضبوط اور ترقی یافتہ پاکستان اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہر شہری کو مساوی عزت, انصاف, مذہبی آزادی اور ترقی کے یکساں مواقع فراہم ہو. تھینک یو سو مچ.